बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट पर हुक्मरान जमात के हमलों में तेजी, धीमी हुई धमकियों से शुरू होने वाली बात नवाज लीगी लीडर्स की खुलेआम नताइज भुगतने की धमकियों तक जा पहुंची। ये धमकियां राना सनाउल्लाह से शुरू हुई, ख्वाजा साद रफीक ने इन्हें जिला बख्शी और सेनेटर निहाल हाशमी ने JIT को हिसाब लेने पर यौम हिसाब बना देने की खुलेआम धमकियां देकर तमाम हदें पार कर दी। नवाज खानदान को बचाने की कोशिशों में सेनेटर परवेज रशीद, सेनेटर मुशाहिदुल्लाह और अब सेनेटर निहाल हाशमी भी कुर्बान कर दिए गए। सवाल ये है कि निहाल हाशमी की इस कदर सख्त तकरीर ये जाती वफादारी थी या फिर मीडिया सेल की जानिब से हिदायतनामा दिया गया था। दूसरी जानिब चौधरी निसार का अदलिया पर तनकीद करने वालों को गिरफ्तार करने का अज़्म भी है। क्या वज़ीर दाखिला धमकियां देने पर निहाल हाशमी को भी गिरफ्तार कराएंगे? डिटेल से इस पे बात करेंगे और जब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि पैनामा केस पर बनने वाली JIT ने तहकीकात के लिए काजी फैमिली को तो तलब कर लिया, लेकिन क्या शरीफ खानदान की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के अहम किरदार और अमेरिका में मुकीम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ के दरीना दोस्त शेख सईद और उनकी बेटी सारा शेख को भी तलब किया जाएगा? याद रहे कि शेख सईद का नाम सुप्रीम कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग दस्तावेजात का अहम हिस्सा है। आगे बढ़ेंगे, पार्लियामेंट की बात करेंगे। दूसरे बजट के बाद भी अपोजिशन की जानिब से बायकॉट का सिलसिला जारी है। पार्लियामेंट के बाहर ही पार्लियामेंट लगा ली गई। क्या हुकूमत ने अपोजिशन के बगैर ही पार्लियामेंट को चलाने का फैसला कर लिया या फिर पाकिस्तान बादशाहत की जानिब बढ़ रहा है? प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे 2013 की एमनेस्टी स्कीम, 5000 से ज्यादा स्मगल शुदा गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में घपलों का एक स्कैंडल जिसमें नया मोड़ और हैरान कुन मोड़ आ चुका है। एमनेस्टी स्कीम से खरबों का काला धन जिसे अरबों में सफेद किया गया। जून 2013 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी पर मुश्तमिल सिंगल बेंच ने फैसला देते हुए इस स्कीम को गैर कानूनी और माहौल दुश्मन करार दिया। FBR का स्मगल शुदा गाड़ियों पर टैक्स, ड्यूटी और जुर्माने कराने का नोटिस भी जारी, मगर सेनेट की फाइनेंस कमेटी ने FBR को टैक्स, जुर्माने और ड्यूटी लेने से रोक दिया है। सवाल यह है कि सेनेट की फाइनेंस कमेटी स्मगल शुदा गाड़ियों के मालिकान पर जिन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के साथ बड़े बड़े फ्रॉड किए इस कदर मेहरबान क्यों है? सबसे पहले क्लासा साहब, नून लीगी लीडर्स की बात करना बेहद ज़रूरी है जिसमें निहाल हाशमी साहब, पहले तो मामला धीमा सा शुरू हुआ था, अब तो खुलेआम सरेआम तमाम हदें पार कर दी गई हैं। वो कहते हैं ना कि बाज़ दफ़ा नादान दोस्त जो होता है वो दाना दुश्मन से ज़्यादा ख़तरनाक साबित होता है। बिल्कुल ऐसा है। एक तो इनको देखते हुए जो माजी में हमने जो कुछ देखा और हमें लग रहा था टेम्पो, और उसे अदालत ने भी बड़ी हद तक इग्नोर किया था, मैं कहूँगा, जिस वजह से शायद ये समझ लिया गया था कि अदालत पे जो भी हमले होंगे तो शायद इन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हमने देखी कि हमारे लिए जो हम मीडिया के लोग हैं, हमारे लिए बड़े कवानीन हैं यहाँ पे। हम अदालत पे बात कर लें, अगर हम ये फ़ौज के हवाले से कोई बात कर लें, अगर हम दीगर इश्यूज़ पे कर लें, हमें तो नोटिस आ जाते हैं कि जनाब इधर हैं, तशरीफ़ लाएँ। ये जो है TV पे आए, जो कुछ भी कहते रहे, जिसको भी जो कुछ कह दें, इनको कोई कुछ नहीं कह रहा था। ये हमने पहले भी देखा था और उनका हौसला बढ़ा है इससे, मेरा ख्याल है। मसलन हमने इनकी कौमी असम्बली में बहुत सारी तकरीरें आके सुनी है जना मुशर्रफ के दौर में। अच्छा, उस वक्त इनका ये एक्सक्यूज़ था जो बड़ी हद तक हम कह सकते हैं वैलिड भी था। वो ये कहते थे कि क्योंकि जना मुशर्रफ साहब जो है फ़ौज को पॉलिटिक्स में लेके आए हुए हैं, लिहाजा फ़ौज का एक सियासी रोल बन गया है और हमारी तकरीरें इन पर जायज़ हैं। उस वक्त ख्वाजा साद रफ़ीक हूँ, आबिद शेर अली साहब हूँ, या ख्वाजा आसिफ हूँ, या चौधरी निसार अली खां हूँ, इनके पास ये जस्टिफिकेशन बड़ी हद तक थी कि क्योंकि आप जना मुशर्रफ साहब ने अपनी पार्टी बना ली है, वो आर्मी चीफ भी हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी भी बना के रखी हो, लिहाजा उन पर जो हम बात कर रहे हैं कोई बात बनती है, इसमें वज़न था। आने वाले दिनों में हमने देखा कि ऐसा ऐसा जो उसका आपको याद होगा जब इनका दौर था, जो पीपल्स पार्टी का दौर था, चौधरी निसार अली खान साहब ने जनरल पाशा जो हैं उन्होंने बड़ी सीरियस किस्म की उनकी तनकीद की हुई है। वो ये समझते थे कि शायद ये इमरान खान के साथ मिलकर PML, नवाज और क्यू में से लोग जो है ना उनको लेके दे रहे हैं और इमरान खान को खड़ा करने की कोशिश की हुई है, उनके रिकॉर्ड पे है। ये भी बताता जो पाकिस्तान के कम लोगों को पता है कि कानून के तहत, आइन के तहत आप पार्लियामेंट के अंदर फ़ौज और अदलिया पे तनकीद नहीं कर सकते। ये बाकायदा कानून का हिस्सा बहुत कम लोगों को पता होगा। अगर पार्लियामेंटेरियंस को इस्तिस्ना हासिल है तो फौज और जुडिशरी को भी है।
اولی بات پارلیمنٹ میں یہ سمجھتے ہیں کہ صرف پارلیمنٹیرینز کو اس طرح کافی حد تک آزادی کہ وہاں پہ کہنے کی، مگر جوڈیشری کو بھی ہے کہ ان کے خلاف کس جگہ بات نہیں ہو سکتی، بات نہیں کر سکتے. سو یہ تھوڑا سا جو انہوں نے ٹیمپو انہوں نے بنایا تھا اس کی حد یہی نکلنی تھی جو آج نکلی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا سب سے پہلے، آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے کہا جناب اگر نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آیا تو عوامی رد عمل آئے گا. پہلے انہوں نے دھمکی بھیجی تھی انڈائریکٹلی. اس کے بعد بھی ہمارے پروڈیوسر نے کوئی نکالے ہوئے ہیں کلپس نکالے ہوئے ہیں، شاید دکھائیں ذرا، دکھا دیا جائیں، اور نہال ہاشمی صاحب کا بھی دوبارہ دکھائیں لوگوں کو. سارا دن وہ دیکھتے رہے ہیں مگر دوبارہ ان کا یہ تھنڈر دیکھنا دوبارہ ضروری ہے. اور ٹیمپو جو ہے نا یہ کلپ اس لیے دکھانے ضروری ہے، ذرا تھوڑا ٹیمپو آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں سے کام شروع ہوا اور کہاں پہ جا کے انہوں نے اینڈ کیا. یہ دکھانا ضروری ہے. ہوا جلا کہاں پہ بخشی گئی اور کہاں پہ حدیں پار ہوئی. نہال ہاشمی صاحب کا تو دکھائیں گے، لیکن یہ کام کہاں سے شروع ہوا تھا یہ پہلے آپ کو وہ ہم کلپ دکھاتے ہیں جس میں رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، خواجہ سعد رفیق ہوں گے، اس کے علاوہ مریم اورنگزیب بھی ہیں اور تمام لوگ ہیں لیڈرز جو پہلے کیا کیا باتیں کرتے رہے. وہ پہلے کلپ آپ دیکھ لیجیے. میاں نواز شریف کو اگر عوامی مینڈیٹ سے علیحدہ کرنے کی کوئی بھی کوشش کی گئی اور کسی طرف سے بھی ہوئی، کوئی بھی اس کا حصہ بنا، تو اسے عوام کے بے پناہ اور شدید ترین رد عمل کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا. نواز شریف کی کتاب کے سارے صفحے پورے ہیں. اگر کسی کو وہ صفحے پڑھنے نہیں آتے تو ہمارا قصور نہیں ہے. جنہیں وہ صفحے نظر نہیں آتے وہ آنکھیں کھول کے ان صفحوں کو پڑھیں. تضحیق نہ کریں، تضحیق نہیں کروائیں گے، تضحیق نہیں کروائیں گے. پی آئی ٹی کے ان دونوں اراکین کو تو یہی چاہیے تھا کہ وہ خود یہ بات کہتے کہ چونکہ ہم پر حسین نواز صاحب نے عدم اعتماد کیا ہے، لہذا جو بھی فیصلہ ہم کریں گے اس کو شک کی نظر سے دیکھا جائے گا، اس لیے ہم اپنے آپ کو خود اس عمل سے کہ جو قانون کے مطابق انویسٹیگیشن ہوتی ہے جس میں کسی قسم کی بے عزتی انٹیروگیشن کے دوران، انویسٹیگیشن کے دوران انٹیمیڈیشن اور ہراس کرنا، یہ کسی قانون میں اور کوئی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ اپنی آئینی قانونی حیثیت کا غلط استعمال نہ کریں اور سمنز میں ایسا تاثر نہ دیں کہ جیسے آپ سے تعاون نہیں کیا جا رہا. آپ کی جو بائسنس ہے، آپ کے وہ ایسے لوگ جو کسی ایجنڈے پر ہیں، اس کا بھی عوامی عدالت تک وہ انصاف جو ہے وہ ہوتا نظر آنا چاہیے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کچھ ممبران پر تحفظات ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ممبران کو از خود اس بینچ سے علیحدہ ہو جانا ہے. اور اس میں ملک اور قوم کی بہتری بھی ہے اور اس کی ڈگنیٹی کا بھی تقاضا ہے اس جے آئی ٹی کا. یہ ہم نے دکھایا کہ نون لیگی لیڈرز کس طرح سے عامر صاحب بات کر رہے ہیں. وہی بات آتی ہے رانا ثناء اللہ سے یہ معاملہ شروع ہوا اور نہال ہاشمی صاحب نے آ کے اس معاملے پر تمام حدیں. یہ دکھانا بڑا ضروری تھا کہ یہ انتہا جو ہے نا وہ تو آج یہ ابتدا کافی عرصے سے چل رہی تھی اور ایک یہ سسٹمیٹک ایک پلانڈ اسٹریٹجی کا حصہ تھا. اور یہ اتفاق نہیں ہے کہ آج یہ رؤوف کلاسرا ذکر کر رہے تھے کہ یہ پرویز رشید نے بھی کی، پہلے مشاہد اللہ نے کی، آج نہال ہاشمی نے اس طرح کی باتیں کی. تو یہ جب ہی ہوتی ہیں یا تو ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ کہیں، یا پھر ان لوگوں کو پتہ ہے کہ بادشاہ کی مرضی ہے کہ بادشاہ اس طرح کی بات سن کے خوش ہوگا. سو یہ کوئی ون آف دا کاف ایسی سپونٹینیس اس سے نہیں ہوگی ہوتی، یہ ایک پلان اسٹریٹجی کا ہے. پر بنیادی بات یہ ہے کہ ان کی نکل گئی ہیں چیخیں. ٹھیک ہے، نہال ہاشمی کی طرح دکھا دیں میرا خیال آپ دوبارہ دکھا دیں. بالکل. یہ ابتدا جہاں سے ہوئی تھی وہ تو ہم نے آپ کو دکھایا، لیکن جہاں پر انتہا ہو گئی نہال ہاشمی صاحب نے جہاں پر تمام حدیں عبور کی، انہوں نے کیا کہا وہ بھی آپ سن لیں. اور سن لو، جو حساب ہم سے لے رہے ہو وہ تو نواز شریف کا بیٹا ہے. ہم نواز شریف کے کارکن ہیں. حساب لینے والوں، ہم تمہارا یوم حساب بنا دیں گے. جنہوں نے بھی حساب لیا ہے اور جو لے رہے ہیں، کان کھول کے سن لو، ہم نے چھوڑنا نہیں تم کو. آج حاضر سروس ہو، کل ریٹائر ہو جاؤ گے. تمہارے بچوں کے لیے، تمہارے خاندان کے لیے پاکستان کی زمین تنگ کر دیں گے ہم. تم نے پاکستان کے بازمین باقاعدہ
देश का जिंदा रहना तंग कर रहे हो, पाकिस्तानी कौम तुम्हें तंग कर देगी। और बनी गाला में रहने वालों, ये इमारत ये जो मॉडल टाउन का घर है, ये यहूदी सरमाए से नहीं बना, ये जमायमा के पैसे से नहीं बना, ये मोहम्मद शरीफ जो थे मेहनत कश के पैसे से बना है। और ये कौम तुम्हारे लिए भी जमीन तंग कर देगी। निहाल हाशमी साहब क्लास जो फरमा रहे थे, ये तो जंगल का कानून लग रहा है। ब्रेक से वापस आके जरा इस पे आपकी और आमिर साहब की राय लूंगी। एक छोटी सी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। और जो वज़ीर दाखिला साहब कहते हैं कि अदलिया पर तनकीद करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा, क्या निहाल हाशमी की गिरफ्तारी भी हो पाएगी? ब्रेक के बाद बात करेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। निहाल हाशमी साहब ने किस तरह से हिसाब लेने वालों को यौम हिसाब बना देने के हवाले से धमकियां खुलेआम दी हैं। याद रहे कि FIA काफ़ी एक्टिव हुई है, गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा रही हैं कि अदलिया और अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 23 मई की तारीख थी। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब ने क्या फरमाया था कि जो लोग अदलिया या अफवाज पाकिस्तान पर क्रिटिसाइज करेंगे उनके साथ क्या किया जाएगा, किस अज़्म का इज़हार किया था, वो क्लिप आपको दिखाते हैं। मादर पिदर आजादी इज एन अटैक। हमारे वैल्यूज को अटैक हमला करने वाले उनको हमने कटहरे में लाएंगे। आइन और कानून कहता है कि अदलिया और फौज, ये आइन और कानून कहता है, हमारा आइन कहता है कि फौज और अदलिया बतौर इदारा की तज़ीक न की जाए, दैट इज अंडर अटैक। मैं आपको कहता हूं और मैं इमरान खान को कहता हूं, आप आइडेंटिफाई करें, मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं, मुस्लिम लीग नून को कोई शख्स जिसने ट्वीट की हो या पोस्ट किया हो एंटी मिलिट्री या एंटी अदलिया, हम उसको पकड़ेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई किसी और पार्टी का भी कर दें। ये तो चौधरी साहब से जो फरमाया थे। क्लास साहब, इनसे एक गिला हमेशा रहता है, ये धमकियां देते हैं, कार्रवाई नहीं करते, कर जाएंगे कार्रवाई? दिल के अच्छे बंदे हैं ना, मतलब वो कहते हैं मेरी, मैं अब ये कह दे तो बता दे तो, मेरी चौधरी निसार अली खान साहब से कुछ अर्सा पहले मुलाकात हुई तो मैंने उन्हें ये बात की। गिले भी साहब ज़ाहिर उन्होंने भी किए, उन्होंने बड़ा लंबे उन्होंने गिले, उनके गिले ज़्यादा थे मुझसे। अच्छा, मेरी एक खुफिया मुलाकातें, खुफिया मुलाकात, हम रात को थोड़ा जाते हैं किसी से GH पे मिलने के लिए सर, आपको तो पता ही है सर। उसमें बल्कि वो भी थे, मेजर आमिर साहब भी थे। अब इससे देख लें कितनी खुफिया हो सकती है। मेजर आमिर साहब भी मौजूद थे, मैं भी था, चौधरी साहब भी थे। पंजाब हाउस में मुलाकात हुई, उन्होंने बड़ी अच्छी खासी जो हम यहाँ गुफ्तगू करते रहते हैं, उन्होंने आप कैसा एतराज़ात का उन्होंने एक तरह का लंबा चौड़ा उन्होंने अपनी वजाहत दिया, उनकी साइड ऑफ द स्टोरी। एक चीज़ ना मुझे अपनी अच्छी लगती है, अब मुझे नहीं पता लोगों को लगती है नहीं लगती, कि जब कोई आपको बैठ के इस तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे, मैं आगे से ज़्यादा तकरार नहीं करता होता कि ये उसकी साइड ऑफ द स्टोरी, जो हमने यहाँ पे बातें कहनी है करनी हम करते हैं। अगर कोई अच्छे तरीके से आपके साथ बैठ के उन बातों का जवाब देना चाहता है तो उस पर नाराज़ होने की, लड़ने की, तकरार करने की ज़रूरत नहीं होती। ये मेरा हमेशा रहा है। तो चौधरी साहब ने 1 घंटा उस पर उन्होंने बातें की कि आपने फ़लाँ बात की, फ़लाँ की, इनके ये जवाबात हैं। मैं कि फेयर एनफ सर। वहाँ पे ये सवाल मैंने उठाया, मैं कि चौधरी साहब जो मेरी शिकायत है इसको मैं कि अब आगे किस तरह लिया जाए कि अब इतनी बातें करते हैं, इतनी तकरीरें करते हैं और मजाल है मैं कि आप किसी पे एक्शन लें। मैं कि अगरचे हमें इसका फ़ायदा हमें भी है कि ज़बान के आप, मैंने कहा आप एक तरह के कड़वे ज़रूर हैं, मतलब चौधरी निसार अली खान साहब जो है ये तलख आदमी है, सख्त बात कह देंगे, कर देंगे, लेकिन मैं कि आपने कभी किसी के खिलाफ, इवन मीडिया के खिलाफ भी, ये बात मैं और आमिर हमेशा एक दूसरे को भी कहते रहते हैं कि चौधरी साहब को ये थोड़ी सी दाद दे दें कि हम इन पर बड़ी तनकीद करते हैं और ये इस मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, हमने माजी में भी इंटीरियर मिनिस्टर देखे हुए हैं, उनकी सख्तियाँ, उनकी चीज़ें भी देखी हुई हैं। चौधरी साहब ने कम अज़ कम अब तक मीडिया पे उस तरीके का कोई डायरेक्ट इनको तंग नहीं किया। ये करवा सकते हैं, ये लोग अगर ये समझते हैं ना नहीं करवा सकते, मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर बहुत सारी चीज़ों पर तंग वो करवा सकता होता है। ये हमें, मुझे ज़ाती तौर पर माजी के 1-2 तजर्बे हैं, मैं बैठ के यहाँ पर अपने उसमें नहीं जाना चाहता। हैविंग सेड ऑल दिस, एक इंटीरियर मिनिस्टर की बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसका काम सिर्फ एक बयान दे देना, उसका कोई कह देना जी मेरे पास फाइल है, अगर आपने मुंह अपना बंद ना किया तो मैं दिखा दूंगा, या मेरे पास फलां ये फाइल आई थी मैंने उसको खामोशी से दबा दिया है, या मैं इस वक्त जनाब के नवाज लीग के अगर बंदे हैं या फलां के हैं तो मैं उनको पकड़ने को तैयार हूँ। आप इंटीरियर मिनिस्टर, और मेरी इनसे बड़ी अच्छी तवक्कुआत थी, सबको पता है टीवी पे। मैं ज़ाती तौर पर वो आमिर ये मतीन वाली बात कि 2-4 लोगों को दिल दे बैठा
کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیلیور کریں گے جو اچھا ان کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں. جیسے اسحاق حقوانی صاحب کو میں نے کہا دل بڑا پکا کر لیا. دیکھیں نا آپ کا دل زیادہ دینے سے پھر ایک اور دفعہ اسحاق حقوانی صاحب پہ ٹوٹا نا. تو چلو اب آپ اس سے دیکھ لیں, ہم نے اسحاق حقوانی صاحب کو دل دیا, وہ مصطفیٰ کھر کو دل دے بیٹھے. ذرا اب ہماری ٹریجڈی دیکھیں. مصطفیٰ کھر تو پتہ نہیں روز کے 4 دل دیتا ہے. وہ آگے تھے 4 تھے یا 5 تھے. میں یہ کہنا اگر اس میں کہنے کا یہ ہے کہ چودھری صاحب نے الفاظ کہے ہیں نا, ان کی اپنی پارٹی میں سب سے زیادہ اس وقت عدلیہ کو میرا خیال تھریٹس کی گئی ہیں. جو اچھی چیز ہوئی ہے میں کہتا ہوں کہ جسٹس ثاقب نثار نے, چیف جسٹس صاحب نے جو ان کو سمن کیا ہے, یہ کام انہیں بہت پہلے ہی کرنا چاہیے تھا. اگر مجھے سمن کیا جاتا, میں ابھی اگر کوئی 2-4 باتیں کہہ دوں تو مجھے نوٹس آ سکتا ہے. اگر مجھے سمن کیا جا سکتا ہے تو وائی ناٹ آپ ان کو پولیٹیشین کو کریں. میں سمجھتا ہوں عدلیہ نے بڑی حد تک, جب یہاں پہ کیسز چل رہے تھے, اس کی سماعت ہو رہی تھی, پاکستانی عدلیہ نے, ہماری سپریم کورٹ نے بہت زیادہ سپیس دی ہے جو کہ عموماً اتنی ملتی نہیں ہے. لیکن اس موجودہ جو سپریم کورٹ ہے, انہوں نے میڈیا کو بھی آزادی دی ہے. میں سمجھتا ہوں ہماری بہت ساری چیزیں اگنور کی ہیں. میں اس وقت ڈیٹیل میں نہیں, اس میں جانے کا ٹائم نہیں ہے. اور پولیٹیشنز کی بھی بہت ساری تنقید اور دھمکیاں, یہ جو انہوں نے تقریر کی تھی نا, اس پہ میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ لاہور کی فلم انڈسٹری جو ہے وہ بیچاری اس سلطان راہی, یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ کامیڈی تھی یا ٹریجڈی تھی. آپ عامر صاحب جو لاہور کے اسٹوڈیو بند ہوئے تھے نا, وہ کہتے ہیں سلطان راہی کی اس کے بیچارے کے اسیسینیشن کلنگ کے بعد اسٹوڈیو بند, فلمیں ختم ہو گئی تھی پنجابی کی. یہ نہال ہاشمی صاحب ہیں, بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ تعلق ان کا کراچی سے ہے, لیکن یہ یہاں پہ آپ کے جہلم کی سیٹ سے یہ سینیٹر بنے ہوئے ہیں. انہوں نے مجھے خود بتایا تھا کہ میں جہلم سے ہوں. اگر لاہور کی فلم انڈسٹری تھوڑا سا بھی سیریس لے, جس انداز سے آج انہوں نے بادشاہ وہ ڈیلیور کیا ہے نا, ڈیلیوری ہے جو ڈائلاگز کیا ہے نا, مجھے تو وہی, اب ذرا آپ اس کو اردو کو, نستعلیق اردو تھی, اس کو پنجابی میں کر دینا, ایک نیا سلطان راہی سر آپ کو مل سکتا ہے. سلطان راہی کے جو پیچھے کریکٹر تھے نا, وہ میرے دوست ہیں, ان کو غور نہ کیجیے گا. وہ صرف کراچی سے نہ ہوتے تو وہ بھی گلو بٹ سے کم نہیں ہے. انگریزی کا ایک محاورہ ہے, وہ کہتے ہیں گوئنگ بونکرز. اس کا پنجابی میں بڑا اچھا متبادل ہے, وہ کہتے ہیں بونتر جانا. تو یہ پتہ نہیں بونکرا گئے ہیں یا بونترا گئے ہیں. یہ بیسیکلی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سارے جے آئی ٹی کا کرائسس اور یہ جو پینما 2 جو چل رہا ہے, یہ ٹوٹلی جو ہے نا, ان کو سمجھ نہیں آ رہی. ٹوٹلی ان کی, میں نہیں سمجھتا کہ نون لیگ اور میاں نواز شریف کی 37 سالہ سیاست کے اندر اس طرح کا یہ آئسولیشن کبھی آئی ہے, یا اس طرح کے کرائسس میں آئے ہیں کہ صورتحال یہ ہے. ذرا غور کریں کہ آپ ڈیٹیل دیں گے اسمبلی کی کہ کیا وہاں پہ پارلیمنٹ میں چل رہا ہے, کہ وہ ساری اپوزیشن سوائے اچکزئی, وہ تو اب خاندان کا حصہ ہی ہو گیا ہے. وہ جو ہے نا محمود خان بٹ کہنے لگ پڑے کوئٹہ میں ان کو, تو وہ ان کے علاوہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اگینسٹ باہر لان میں بیٹھی ہوئی ہیں. اس کے بعد انہوں نے میڈیا پہ کنسسٹنٹلی درمیان میں اٹیک چل رہا تھا کہ جی عمران خان تاڑا جوائی لگتا ہے, اور جو ہے آپ لوگ وہاں پر جلتے ہیں. آپ کے بات کس نے کہی تھی؟ یہ دانیال عزیز صاحب کہہ رہے تھے, اور کنسسٹنٹلی باقی کہہ رہے تھے. وہ ہمیں یہ جو ہے نا کہ جی عمران خان, اور ہمارا یہ کنسسٹنٹلی کہنا ہے کہ جناب پی ٹی آئی بہرحال اپوزیشن ہے, اور ہر سویلائزڈ معاشرے کے اندر اپوزیشن پہ کو تھوڑا سا ایک گنجائش دی جاتی ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے وہ اس کے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر اٹیک کرنا جو ہے نا وہ جمہوریت کے خطرے میں. یہ نون لیگ والوں کا ہی ہے. اور ماشاءاللہ یہ جو سارا ٹولہ جو ہے دانیال سمیت, یہ جتنے 4-5 لوگ جو فور فرنٹ پہ ہیں, ان میں سے کوئی بھی 2013 سے پہلے یا تو سیاست میں نہیں تھا یا اس پارٹی میں نہیں تھا. وہ جتنی گرم جوشی سے بولتے ہیں نا, یہ بڑی ریسنٹلی الحمدللہ انہوں نے یا سیاست جوائن کی ہے, یا مائزہ طلال جتنے بھی لے لیں سارے, یا یہ دو نون لیگ میں نہیں تھے یا یہ سیاست میں نہیں تھے. یہ بڑی ریسنٹلی ہے, اور وہ بات ایسے کر رہے ہیں شاید کہ اس طرح پیدا ہی یہی نون لیگ میں ہوئے تھے سارے, کچھ 30 سال سے یہیں پہ ہیں, اس طرح کی ہے. تو پہلے تو میڈیا پہ آ رہا تھا, اس کے بعد یہ پھر جوڈیشری پہ, یہ جو آپ نے سارا تسلسل دکھایا ہے کہ بغلا سلسلہ چل رہا ہے. اس کے بعد مجھے شک یہ پڑتا ہے کلاس صاحب کہ جو یہ معاملہ ابھی ایک دم جو ہیٹ اپ ہوا ہے, یہ انصار عباسی صاحب کی واٹس ایپ کی وہ جو سٹوری کل سے شروع ہوا ہے, اور لوگ اس کی مختلف تشریح کر رہے ہیں. ہماری عادت نہیں ہے کہ کولیگز کے متعلق کوئی پرسنل نہ بات کریں, میں سٹوری کیونکہ وہ خود ہی انہوں نے اتنی فلیش کی ہوئی ہے تو وہ ایک بن گئی ہے. میرا خیال ہے یہ جو سارا الزام ہے, الزام دیکھیں نا سٹوری میں کیا ہے کہ جناب رجسٹرار صاحب نے واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے اطلاع دی, بھئی ٹیلی گرام سے دیں,
ریلوے کے ذریعے دیں. یہ کیا امپورٹنٹ ہے کہ اس طریقے سے اور بھی تھا مجھے اس کے اندر طوطے نے ساری کبوتر کے ذریعے بھی پیغام رسانی ہوتی ہے. کبوتر کے ذریعے اگر وہ پیغام رسانی کرے تو اس کے اندر انسینویٹ کیا کر رہے ہیں؟ انسینویٹ 2-3 چیزیں کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ظاہر ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رجسٹرار صاحب نے کسی نہ کسی کی میل آف آئی ڈی ہے، کوئی سازش ہو رہی ہے جس کے اندر انہوں نے اشارے اس طرح دیے کہ یا تو رجسٹرار صاحب شامل ہیں، پر الٹیمیٹلی چاہے کسی نے بھی نام ڈلوائے ہیں، چوز تو ججز نے کیے ہیں. یہ کل وہ میرا خیال آئی ایم شور وہ یہی پوچھیں گے کہ جناب یہ تو ہم نے کیے ہیں، نام کہیں سے آئی. پر مجھے تھوڑا سا شک پڑتا ہے کہ جو یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ رجسٹرار کو امپرسونیٹ کسی نے کیا، اس کے اندر ہے امپرسونیٹ، تو مجھے لگتا ہے کہ اور اتنا ان کا پینک دیکھتے ہوئے کہ یہ انسینویٹ یہ بھی کر رہے ہیں کہ شاید کوئی ایجنسیوں نے یہ نام دیے تھے. حالانکہ الٹیمیٹ وہ اور زیادہ خطرناک بات ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیوں کو کہنے پہ رجسٹرار بھی شامل ہیں، ایک پوری سازش بن گئی نا، اور جج بھی بیچ میں شامل ہیں. بات یہ ہے، بنیادی بات لاسٹلی، کہ یہ سارے ایک بڑی کیلکولیٹڈ سازش تھی جے آئی ٹی کو کنٹروورشل بنانا، کہ جی یہ جے آئی ٹی میں سے کوئی رزلٹ نکلتا ہے کہ جناب اس کے پہلے ممبران پہ اٹیک، پھر اس کے پہلے ججز پہ اٹیک، جوڈیشری پہ اٹیک، سبھی پہ اٹیک آ گیا. عامر صاحب آپ نے بات کی جے آئی ٹی کی، ذرا بریک سے واپس آ کے جے آئی ٹی کی بریک سے آدھے میں اس تھیری کو مکمل کرنا چاہوں گا. بالکل، ابھی چھوڑ سی ہم بریک پہ جائیں گے، جے آئی ٹی سے متعلق بات کریں گے. آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پارلیمنٹ کی جو باہر پارلیمنٹ لگائی گئی ہے، کیا اپوزیشن کے بغیر ہی حکومت چاہتی ہے کہ پارلیمنٹ کے تمام فیصلے کیے جائیں، اس کو آگے لے کے جایا جائے. دوسری جانب سپریم کورٹ کے اندر جو منی لانڈرنگ کے حوالے سے دستاویزات موجود ہیں، اس میں قاضی فیملی کے حوالے سے تو انہیں طلب کیا گیا، لیکن ایک اہم اور مبینہ منی لانڈرنگ کا زبردست اور اہم کردار ہے شیخ سعید اور ان کی بیٹی سارہ شیخ ہے. کیا ان کو طلب کیا جائے گا؟ ان کا کتنا اور کس طرح سے کردار ہے، یہ بھی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. واٹس ایپ کی کال سے متعلق آپ بات کریں. میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ ساری ایک آلموسٹ میں کہوں گا کہ اسٹریٹجی کے ذریعے جو ہے نا جے آئی ٹی کو کنٹروورشل بنانے کی جو کوشش کی گئی تھی، یہ الٹی ہو گئی ہے. میرا وہ جو سارا جے آئی ٹی کے اوپر سوال نکال رہے تھے یا ججز کے اوپر بھی، ہماری تو جسارت نہیں ہوتی ہے وہ کویسچنز اٹھانے کی، وہ یہ اب ساری اس سے الٹی ہو گئی ہے. تو یہ اس تفتیش کو کوئی نہیں روک سکتا. یہ جس ٹیمپو پہ پینما جا چکا ہے، اس کی تفتیش ہونی ہے اور یہ اس کو کوئی نہ روک سکتا. صرف لاسٹلی سیکشن آف دا میڈیا کا ایک ان کا کیا میں کہوں، اچھا نہیں لگتا میڈیا پہ آپس میں بات کرتے میں، اور کہنی پڑتی ہے کہ ایک سیکشن آف دا میڈیا ہے جن کو یہ کنگ میکر یا کنگ بریکر بننے کی جو عادت پڑ گئی ہے نا، اور وہ گیمز کھیلتے ہیں اور جب گیمز خراب ان کی گیم ہو جاتی ہے نا، پھر وہ میڈیا فریڈم کا ایشو بن جاتا ہے اور پھر وہ ہماری طرف بھی دیکھتے ہیں کہ جناب ہم بھی ساتھ وہ دیں، کیا دیں اس میں. صحیح ہے. واٹس ایپ کال کی جو آپ بات کر رہے ہیں کلاس، اب ایک سازش تو یہ تھی، ارشد شریف صاحب بھی اپنے پروگرام میں اس تمام تر صورتحال کو ڈسکس کر رہے تھے. آپ کے خطاب کے ایک قتل جو ہو نہ سکا، ایک سازش اس میں تھی. تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس ساری صورتحال کو؟ ایک وہ تھی، ایک ہی ہے. بڑا مشکل آپ نے سوال کر دیا ہے. میں تھوڑا سا اس پہ پہلے میں آتا ہوں کتاب پہ جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں. ارشد شریف صاحب میرا کاشف عباسی کے شو میں اس کو حوالہ دے رہے تھے، قتل جو ہو نہ سکا، جو میں نے بڑی اچھی خاصی تحقیق کے بعد لکھی تھی میں نے، وہ میں آتا ہوں اس پہ. اس سے پہلے یہ ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب کا میں ذرا اس پہ بات کر رہا ہوں، یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ والا سٹائل کھیل رہے ہیں. اپنے ایم این ایز، اپنے منسٹرز کے ذریعے بیانات دلوانا، فوج کو دھمکیاں دلوانا، انٹیلیجنس ایجنسیز کی ٹیپیں آف کروانا، یا اس کے بعد جو آج ہم نے تھریٹ سنی ہے وہ یا اب یہ کر گزرتا ہے. جیسے پرویز رشید صاحب نے کیا، اس سے پہلے ہم مشاہد اللہ خان صاحب کو دیکھا، ابھی نیال ہاشمی کو دیکھا، باقی لوگوں کو دیکھا، تو فوری طور پر استعفیٰ لے لیا جاتا ہے. یہ تینوں چاروں بیچارے یہ عوام پبلک کو لگتے ہیں دے آر بیڈ کاپس. دیکھا کیسی زبان استعمال کر رہے، کیسی انہوں نے زیادتی کر، اداروں پہ حملہ کر دیا، یہ بیڈ کاپس ہیں. اور ساتھ میں خود آ کے گڈ کاپ بن جائیں گے، دیکھو میں بڑا جنٹل مین آدمی ہوں، آئی ایم اے گڈ مین، آئی ایم اے گڈ پرسن، اور مجھ سے بہتر چیف ایگزیکٹو نہیں ہو سکتا. اگر کسی نے بدتمیزی کی ہے، کسی نے اگر کوئی زیادتی کی ہے، میں نے استعفیٰ لے لیا، میں نے ان کی منسٹریز واپس لے لیں. اور یہ علیحدہ بات ہے، جن لوگوں نے وہ گستاخی سو کالڈ کی ہوئی ہوتی ہے ان کو ساتھ بھی رکھتے ہیں، وہ ان کے ساتھ دورے بھی کرتے ہیں، پھرتے پھراتے بھی. سو اٹس اے گڈ کاپ بیڈ کاپ والی بات چل رہی ہے. لوگوں نے کچھ سوالات اور بھی اٹھائے ہوئے تھے وہاں کہ جناب کہ یہ جب یہ پنجاب سے یہ دھمکی آتی ہے خواجہ سعد رفیق نے دی، اس پہ تو کوئی ایکشن نہیں ہوتا. رانا ثناء اللہ صاحب نے اس سے بڑی دھمکیاں دی ہوئی ہیں، اس پہ بھی کوئی نہیں ایکشن آتا. یہ بیچارے یہ ہمارے دوست کراچی کے
یہ دو جو ہے مشاہد اللہ خان صاحب نے کچھ کہہ دیا ان پہ ایکشن. نہال ہاشمی صاحب ایک ہمارے جیسا ایک عام ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہیں ہماری طرح کے, انہوں نے کچھ اگر جذبات میں 2-4 دھمکیاں لگا دی, ان سے بھی استعفیٰ ہو گیا. یہ استعفے کبھی پنجاب والے ایم این اے سے نہیں لیتے. اور ایک اور کسی کا میں پڑھ رہا تھا, تیسرا بڑا ایک اہم ریلیونٹ کوسچن تھا کہ یہ انہوں نے اس کام کے لیے دھمکیاں دینے کے لیے, وہ فوج کو دینی ہوں, عدالتوں کو دینی ہوں, میڈیا کو دینی ہوں, یہ سینیٹرز کو کیوں انہوں نے پک کیا؟ وائی ناٹ فرام نیشنل اسمبلی؟ وہاں سے کوئی نہیں, سینٹ سے. یہ تینوں جو ہیں پرویز رشید صاحب ہوں, نہال ہاشمی صاحب ہوں یا مشاہد اللہ خان صاحب, تینوں کے تینوں سینیٹر سے. سو یہ جو فرق آپ رکھ رہے ہیں نا کہ جناب کہ اگر وہاں مشاہد اللہ خان صاحب اور نہال ہاشمی صاحب کی گستاخی کریں تو استعفے لے لو, تو پنجاب سے کوئی گستاخی کرے تو اس پہ نہیں, گڈ پوائنٹ, وہ ٹھیک ہے, اس کو کچھ نہیں کہنا, وہ کرتے رہیں, ان کے ہاتھ میں گنڈاسا ہو, ان کے ہاتھ میں جو بھی ہو چلاتے رہیں. نو کمنگ ٹو یور کوسچن جو آپ کہہ رہی ہیں. 2010 میں میرا خیال ہے یہ 2010 ہی تھا, اس میں ایک نا سٹوری آئی تھی, اس میں یہ کلیم کیا گیا تھا, ہمارے دوست ہمارے کولیگ بھی رہے انصار عباسی صاحب ان کا, جس میں انہوں نے بریک کی تھی سٹوری کہ جناب کہ ایک پلان بنایا گیا ہے وہاں لاہور میں. اس وقت صدر پاکستان تھے یہ آصف علی زرداری صاحب, گورنر تھے سلمان تسیر صاحب, اور لا منسٹر تھے ڈاکٹر بابر رحمان. انہوں نے یہ سٹوری بریک کی تھی ان کے اس میں کہ یہ جو تینوں جو ہیں نا, انہوں نے ایک کنسپیریسی بنائی ہے. خواجہ شریف جو ہیں اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے وہ چیف جسٹس تھے, ان کو قتل کرانے کے لیے انہوں نے کرایہ کے قاتل جو ہیں نا انہوں نے ہائر کیے ہیں, اور وہ وہاں سے کراچی سے لائے گئے ہیں. اور خواجہ شریف صاحب جو ہیں جب وہ فلاں جگہ سے جائیں گے, اپنی والدہ کے گھر جاتے تھے یا ان کی جمعرات وغیرہ ہوتی تھی اس پہ, تو راستے میں انہوں نے قتل کرنا اور اتنی گولیاں مارنی ہیں, اتنے فاصلے سے مارنی, یہ ساری چیزیں. وہ بہت بڑا ہنگامہ بچ گیا اس پہ. آف کورس کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی آپ اسیسینیشن کی بات کر رہے ہیں, اس پہ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے فوری طور پر ایک سو موٹو بھی لیا, اور ساتھ میں جوڈیشل انکوائری انہوں نے 2 آرڈر کی تھیں. ایک انہوں نے اس وقت کے ڈائریکٹر تھے سرگودا سے ان کے تعلق ہے ظفر قریشی صاحب, ویری آنریبل مین, بڑا انہوں نے یہاں پہ فائٹ کی ہوئی ہے, بڑا اچھا نام ہے ظفر قریشی صاحب کا. ایک ان کے ذمہ لگائی. ایک انہوں نے یہاں پہ ایک بنائی تھی, اقبال حمید الدین صاحب تھے وہ اس میں شامل تھے, دوسرے قاضی فیض عیسیٰ صاحب, اور تیسرے کوئی خاتون جج بھی تھیں. ان کے ذمہ بھی جوڈیشل انکوائری بنائی کہ ذرا آپ اس کو پروب کریں. بعد میں سر اس پروب کے بعد جو کچھ نکلا, کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا, اس میں پوری سازش میں سے کہ جناب زرداری صاحب, سلمان تسیر صاحب اور بابر رحمان جو ہے نا قتل کروانا چاہتے. چیف جسٹس کو ذرا اندازہ کریں, ویسے بندے کے کل یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوگی کہ ملک کا صدر, وزیر اعظم یا دیگر لوگ جو ہیں پیچھے رہ کیا جاتا ہے کہ صدر, گورنر اور لا منسٹر مل کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بروانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس پہ جب انکوائری کی گئی جو انہوں نے کی, انہوں نے ظفر قریشی صاحب نے اور بعد میں انہوں نے قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے, پڑھنے والی رپورٹس ہیں, اور بعد میں نے اپنی انویسٹیگیشن کی اس پہ, ان کو رپورٹس کو پڑھ کے دیگر لوگوں سے مل کے پتہ یہ چلا, کنکلوڈ پتہ کیا کیا ہے, وہ پلانٹ کرائی تھی سٹوری جو تقیر شاہ صاحب نے کروائی تھی پلانٹ, جو آج کل ابھی بھی پروموٹ کر کے ان کو نواز کے جنیوا میں لگائے گئے ہیں. جی, اور جنیوا جو ماڈل ٹاؤن والی ایف آئی آر میں جن کا نام تھا, انہوں نے پلانٹ کروائی تھی سٹوری. اور ان کو کس نے کرائی تھی؟ اسپیشل برانچ کے کرنل صاحب تھے, احسان صاحب تھے اس وقت ان کے, انہوں نے کروائی تھی. کرنل صاحب وہ تھے جو ان کے نواز شریف صاحب کے اور میاں صاحبان جب جیل میں تھے ان کے ذمہ لگا تھا ان سے انویسٹیگیٹ کریں. 12 اکتوبر کے بعد انہوں نے دوستی بنا لی تھی ان سے. اچھا, ان سے دوستی بن گئی. جب یہ واپس آئے پاور میں تو کرنل صاحب پہنچ گئے وہاں پہ, اور انہوں نے وہاں پہ یہ سعید مہدی صاحب کے ذریعے اپروچ کیا وہاں پہ یہ ریمنڈ میں کہ جناب میں تو آپ کا بڑا وہی ہوں, یاد ہے وہی, وہاں کے ہاں. انہوں نے اٹھا کے ان کو لگا دیا اسپیشل برانچ کا سربراہ پنجاب میں. انہوں نے کہا جناب کہ میں شہباز شریف کو ذرا کوئی اپنی کارکردگی تو بتاؤں کہ میں اتنا بڑا اہم آدمی ہوں, میں کیا کر رہا ہوں آپ کے لیے. انہوں نے خود بیٹھ کے ایک رپورٹ لکھی, وہ جس کو سورس رپورٹ کہتے ہیں. اس رپورٹ میں انہوں نے ساری چیزیں لکھ دی کہ جناب یہ قتل کرنے کا منصوبہ بن گیا, فلاں لوگ شامل ہیں, فلاں بلا بلا. جب اس کی انکوائری ہوئی, نکلا اس میں سے, تو پتہ یہ چلا قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی رپورٹ میں جو لکھا ہوا, جو کتاب جو میں نے پوری بعد میں اس کو پولیٹیکل تھرلر کے طور پہ لکھا, کوئی بورنگ کتاب نہیں تھی, لائک اسٹوری جیسے پولیٹیکل تھرلر ہوتے ہیں, جس سے قاضی فیض عیسیٰ صاحب اس میں لکھتے ہیں کہ میرے پاس کوئی ثبوت تو نہیں ہے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پلان اگر بنایا گیا تھا چیف جسٹس کو یہ قتل کرنے کا لاہور ہائی کورٹ کو, یہ پلان اسپیشل برانچ نے تیار کیا ہوا تھا. انہوں نے خود ہی بیٹھ کے رپورٹ لکھی, خود ہی اس کو پلانٹ کروایا اخبار میں, محض اپنی نمبر سکورنگ کے لیے. اور انہوں نے اتنی بڑی سازش کی تھی ان 3-4 لوگوں نے مل کے کہ فیڈریشن ورسز پنجاب کی لڑائی کرائی جائے, اور یہ اس پہ تصور دیا جائے کہ اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت جو تھی یہاں پہ فیڈریشن میں, یہ پنجاب کے چیف جسٹس کو جس پہ شہباز شریف صاحب حکمران تھے یہ قتل کروانا چاہتی. کتنی بڑا ایک ذرا اس کا کینوس دیکھیں نا کہ کتنا بڑا کینوس بن رہا تھا کہ ٹیررزم کا, کہ قاتل ہے پیپلز پارٹی, زرداری صاحب مرڈر کروانا چاہتے ہیں, مافیا بلا بلا.
اس میں بہت بڑے اسٹرکٹ انہوں نے آبزرویشن دی تھی اپنی، اس میں قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے اور ظفر علی قریشی صاحب نے بھی. کہنے کا مطلب یہ ہے پہلے بھی ایسی کوشش کی گئی تھی جس میں یہی انہوں نے عدلیہ کو اس میں گھسیٹ لیا تھا کہ این جناب کہ آپ یا قتل ہونے والے ہیں، بربادی ہونے والی ہے، وہ رپورٹس وہ پڑھنے والی ہیں. اگر وہ رپورٹس نہیں پڑھ سکتے آپ لوگ تو میں یہ نہیں کہہ رہا اپنی کتاب کا میں ذکر کروں، لیکن میں ضرور کہوں گی کہ آپ کی اس کتاب میں بڑی ڈیٹیل سے بتایا گیا یہ کنسپیریسی کیسے تیار ہوئی، اس میں کون کون سے پلیئر تھے، اور ہم جرنلسٹ جو ہیں، میں ہم کہہ رہا ہوں ہمیں کیسے یہ بگ پولیٹیکل پلیئرز ہیں یا ایجنسیز ہیں یا باقی مافیاز ہیں، ہمیں کیسے ایکسپلائٹ کرتے ہیں، کیسے استعمال کرتے ہیں، اس کتاب میں بڑا تفصیل سے ملے گا. لہٰذا یہ جو واٹس ایپ کی نیا ایک سکینڈل بنانے کی کوشش کی گئی ہے نا، تو میرا خیال ہمارے دوست نے جس نے یہ کیا ہے، میں کیا کہوں، انہیں پہلے اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ان کے اس جو پلانٹڈ سکینڈل کی وجہ سے بے پناہ لوگوں پہ ظلم ہوا. عامر صاحب، ان کو گھروں سے اٹھایا گیا، ان پہ تشدد کیا گیا، ان کو مارا گیا. ایک ایون کینسر پیشنٹ تھا اس پہ تو انہوں تشدد کیا، دباؤ ڈالا کہ تم اس میں آ کے اون کر لو اس رپورٹ کو میں نے دی ہے. اور اس میں بہت سارے ڈزنز آف پیپل جو تھے دے ور بیڈلی بیٹن، ان پہ تشدد ہوئے، ان کے گھر والوں کو اٹھایا گیا. ایک آپ کہہ سکتے ہیں لمبی داستان ہے، اور وہ سٹوری بھی تھی جو بعد میں جھوٹی نکلی اور کچھ نہ نکلا. وہ بھی ہمارے دوست آنریبل انہی کے انصار عباسی صاحب کی تھی جو واٹس ایپ پہ اس وقت اسٹینڈ لیے ہوئے ہیں. سو میں تھوڑا سا اس کو میرا خیال بیک گراؤنڈ اس کا دینا ضروری ہے. یہ کہنا ضروری ہے کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا ہو جائے گا عامر صاحب، ابھی بھی وہی ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کو کوئی بھی جو مشورے دے رہا ہے یا ان کی ڈیسپریشن ہے کہ یہ سارا ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جس طرح سوچ رہے تھے اس طرح اس ڈائریکشن میں یہ JIT نہیں جا رہی، تو یہ جو اس کا تدارک کرنے کے لیے جو تدبیریں کر رہے ہیں نا، یہ الٹی ہو گئی تدبیریں، اور یہ الٹا جو سازش بالکل الٹی ہو گئی ہے. ابھی کل یہ ضرور ہے، کل جا کے کہیں گے ہاں میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا. جوڈیشری کی تو میں بہت عزت کرتا ہوں، میں کل کا بتا دیتا ہوں جب یہ حاضر ہوں گے عدالت میں، اور ہم نے تو یہ ویسے ہی کسی اور کے متعلق کہا تھا. یہ تو ایکچولی انڈیا کے کچھ لوگ تھے ان کے لیے کہا تھا، یا نیپال کے لوگ تھے جن کے لیے کہا تھا. پاکستان کی جوڈیشری کی تو ہم بہت عزت کرتے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم یہ کریں. چلیں بس تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا، واپس ہیں، اٹس اے ویری سیریس ایشو، اس کا جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے. ذرا بریک سے واپس ہیں، اس پہ تھوڑی سی بات کریں. بالکل، ابھی ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے اور کچھ بات کریں گے پاناما کیس پر بنائی جانے والی JIT سے متعلق کہ تحقیقات کہاں تک پہنچ گئی ہیں اور کون کون سامنے آ سکتا ہے. بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. واٹس ایپ کال سے متعلق جو ایک نئی سازش شروع کی گئی ہے اس سے متعلق کلاسز صاحب عامر صاحب نے تو بتایا کل وہ آئیں گے تو کیا ان کی سچویشن ہوگی، کیا وہ کہیں گے، آگے مزید حالات کس طرف جا سکتے ہیں. میں اس پہ 2-4 چیزیں بڑی، ہم رپورٹر ہیں اور بڑے عرصے سے ہم ان چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہیں، کور بھی کر رہے ہیں. ایک تو مجھے یہ بتائیں ان ججز کو یا اس کو رجسٹرار کو یہ کنسپیریسی کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ جو بینچ موجود ہے، کیونکہ نام تو انہوں نے فائنلائز کرنے ہیں نا، 3 بینچ، آپ ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا. اگر رجسٹرار سپریم کورٹ کال کر رہا ہے وہ اپنی طرف سے تو نہیں کر رہا نا. جی مینس کہ ان کو ججز میں سے کسی نے کہا ہوگا نا کہ آپ کال کریں، ہمیں یہ بندے چاہیے. رجسٹرار از نو باڈی، وہ تو اپنی پاس سے کر بھی رہے تو فائنل سلیکشن تو ججز نے کی ہے نا. اچھا، وہ اگر آ کے اس نے کی بھی. اور دوسرا یہ تو وہی رجسٹرار صاحب ہیں جو حکومت کے سب سے بڑے پسندیدہ تھے جب عمران خان کی انہوں نے پٹیشن کو اٹھا کے باہر مار دیا تھا کہ انتہائی فریولس ہے. اس وقت تو بڑے اچھے لگ رہے تھے، اب آپ کو یکدم لگ گیا کہ نہیں جناب یہ کے پی سے ہیں، اب آ رہی کے پی سے ہیں. مطلب ہے اس ملک میں محب الوطن جو ہیں، ہم صرف پنجاب میں جو رہتے ہیں ہم محب الوطن ہیں. آپ ہمارے اوپر ٹرسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ میں پنجاب سے ہوں، آپ پنجاب سے ہیں، یہ پنجاب سے. اگر کے پی کہے گا یہاں بیٹھے گا، بلوچستان یا کراچی کا یا سندھ کا بیٹھے گا، دین کوئی نہیں یار دیکھنا پڑے گا یہ کے پی کیسے ہیں کہاں سے. میرا خیال اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. جو بندہ جہاں سے ہے وہ اسی ملک کا ہے، وہ وفادار ہے. اگر آپ کے میرے ویوز نہیں ملتے ڈزنٹ مین کہ ہم جا کے کسی کی اس پہ حب الوطنی پہ کوسچنز اٹھائیں. اور میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ جج بھی وہ 3 ہیں جنہوں نے فیصلہ نہیں دیا، جنہوں نے تفتیش کروا رہے ہیں کہ ہم JIT کے انتظار کر لیں. جی اچھا، آپ مجھے بتائیں اگر یہ وزیر اعظم صاحب کے خلاف ہیں سارے کہ یہ تینوں کے تینوں، اور بیٹھ کے ایک مبینہ طور پہ کوئی سازش تیار ہو رہی ہے، جی بندے ایسے انڈکٹ کر رہے ہیں نا جو ذرا ٹائٹ کریں نٹ کو بونٹ وغیرہ سارا،
ان میں سے کتنی دیر لگنی تھی اگر یہ ججز اتنے ہی خلاف تھے کہ یہ 19 میں سے ایک جج جو ہیں وہ جسٹس کھوسا اور جسٹس گلزار کے ساتھ کہتے ہیں ہاں جی ان کو فارغ کر دیں، بات ہی ختم ہو گئی تھی. کتنا کو ٹائم لگنا تھا؟ وہ تو فیئر پلے پہ گئے ہیں نا، محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی لمبا آپ کان ادھر سے پکڑ کے کرنا. آپ کے یہ الزامات سننے کے کہ واٹس ایپ سے ہوئی، لینڈ لائن سے ہوئی، نہیں فلاں کو فون کیا گیا، نہیں فلاں کا بھتیجا ہمیں چاہیے، فلاں کا بھانجا ہمیں چاہیے. ان ججز کو یا بینچ کو یا ایون میں کہتا ہوں رجسٹرار کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ ججز خود یہ کام کر سکتے تھے، بلکہ اگر سمجھا جائے انہوں نے تو ایک طرح کا بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیا ہے میاں صاحب کو کہ جناب کہ اگر آپ کے پاس کوئی مزید چیز ہے ان کو ٹائم دیں. اور اس کے بدلے میں معذرت کے ساتھ اس بینچ نے بہت ساری تنقید بھی سنی ہے. یہ نہ جس کے خلاف یہ سارے کے سارے انہوں نے آ کے چودھری نثار علی خان صاحب نے وہ شروع کیا تھا کہ لوگوں کو ایک طرح کی مایوسی ہوئی ہے کہ ہمارا بینچ جو ہے شاید انہوں نے تھوڑا سا ان کو سپیس دیا ہے، ان کو رستہ دیا ہے، جو ہم سمجھتے ہیں انہوں نے ٹھیک کیا اس حد تک کہ اب یہ آ رہی ہے نا چیزیں، پتہ چل رہا ہے نا کہ کچھ نہیں ہے ان کے پاس. نہیں تو کل کو انہوں نے کہنا تھا نہیں جی ہمارے پاس پتہ نہیں درجنوں باکسز بھرے ہوئے تھے، آپ نے ہمارے ثبوت بھی نہیں دیکھے. اس بینچ کو یہ ایکیوز کرنا یا رجسٹرار یا کسی کو کرنا جی بہت بڑی سازش ہو رہی ہے. میرا خیال ہے اگین اس ریڈیکولس، یہ موزیکا خیز چیز ہے نمبر 1. نمبر 2 ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے، آئی ایم وٹنس ٹو اٹ. اور اس وقت ہمارے یہی دوست جو آج ان پہ کوشچن کر رہے ہیں چیزوں پہ، یہ ان کو داد دیتے ہوتے تھے. افتخار چودھری صاحب جو ہیں وہ کون سی انکوائری تھی جو افتخار چودھری صاحب نے وہاں پہ نام نہیں بتاتے تھے کہ فلاں افسر اچھا ہے، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہوتی. اگر آپ کو پتہ ہے آپ نے انکوائری کرانی ہے نا، وہ جج اگر یہ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ انکوائری کرے تو فیئر تو نہیں آئے گا نا، کسی سے پوچھیں گے دائیں بائیں کچھ اپنی کوئری کریں گے تو اس کے بعد پتہ چلے گا کون اچھا برا ہے. برا ہے. تو افتخار چودھری صاحب جو ہیں ان کا دور اٹھا لیں، میں خبریں بہت سارے لے کے ہوں گا، وہ تو باقاعدہ کئی دفعہ ان کے سامنے نام پیش انہوں نے آگے ریجیکٹ کیا کہ یہ فلاں بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے انکوائری نہیں کروانی ہم نے. اچھا بہت دفعہ ہوا ہے، ابھی بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے انکوائری آفیسر رپورٹس لے کے جاتے ہیں بینچ کے سامنے، بینچ اٹھا کے مسترد کر دیتے کہ تم لوگوں نے صحیح نہیں کی، اور باقاعدہ گائیڈ لائنز دی جاتی کہ ان لائنز پہ کر کے دو. یہ مینی ٹائمز ہوا ہے. ایون نیب کے بہت سارے افسران جو ہیں ان کا نام دیا گیا تھا کہ ان کے ذریعے انکوائریز کروا لیں. سو بینچ کا سپریم کورٹ کا آرڈر کرنا کہ فلاں فلاں بندے آپ رکھیں، یہ کوئی سکینڈل نہیں ہے جس کو سکینڈلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایون انڈین اس کی مثال میں دوں گا، جب ان کا کیس آیا تھا ان کے وہاں پہ جو انہوں نے پاورز لے لی تھی ساری کی ساری ان سے انویسٹیگیٹو جو ایجنسی سے، اگین کیونکہ مل گئی تھی ساری کی ساری اکیوز کے ساتھ، ہماری سپریم کورٹ نے وہی کیا ہے اور اچھا کیا ہے. اگر اچھے افسران آ رہے ہیں جو بیٹھ کے بات کریں گے، وزیر اعظم گیلانی کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے، ان کے بچوں کے جو ہے آپ کو یاد ہو حسنین اصغر صاحب ایف آئی اے کے تھے جن پہ گیلانی صاحب کو سب سے زیادہ اعتراضات تھے، ایون دین وہی انویسٹیگیشن کرتے رہے. آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اس کیس کے اندر آرٹیکل 190 کے تحت اختیارات ہے. 190 یہ ہے کہ تمام سویلین اور ملٹری ادارے ان کے انڈر ہیں، اگر وہ ایجنسیوں سے بھی کروانا چاہیں ان کے اختیار میں ہے کہ وہ آئی ایس آئی کو، اسپیشل برانچ کو، آئی بی کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کلیئرنس چیک کر کے بتائیں یہ افسران ہمیں یہ کرائیٹیرین کے مطابق افسران دیں، وہ بھی ود ان دیئر پاور ہے. اچھا ماضی میں ایسے وہ بھی نہیں ہو سکتا. مثلا اب سپریم کورٹ کیا کرتی رہی ہے، میں افتخار چودھری صاحب کو مثال دینا چاہتا ہوں. جب انہوں نے یہاں پہ آ کے مونس لائی کا کیس ہوا تھا جو آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جس میں محسن وڑائچ وغیرہ حبیب وڑائچ صاحب، وہ سب کا سکینڈل آیا تھا، جو این اے سی ایل کی زمین انہوں نے وہاں پہ آ کے فراڈ کے تحت کی تھی ساری. اس میں ظفر قریشی کو جو ایف آئی اے کے ڈائریکٹر تھے ان کو لگایا گیا تھا آپ انویسٹیگیٹ کریں، اور افتخار چودھری صاحب نے لگایا ان کو معطل کر دیا گیا، سسپینڈ کر دیا گیا، اور بعض کے ٹرانسفر انہوں نے گوادر کر دیا تھا رحمان ملک صاحب نے کہ نہ کر سکیں. افتخار چودھری صاحب نے وہ سسپینڈ کیا تھا کہ نہیں یہی افسر یہاں پہ کام کرے گا، یہی اسی کی لگی رہیں گی. سو ماضی میں سپریم کورٹ اس طرح کے ریلیف افسران کو دیتی رہی ہے. اے ڈی خواجہ پہ تو شودری میں چاہیے، اے ڈی خواجہ کا پچھلے 2 مہینے سے پڑا ہوا ہے، کیونکہ وہ کہاں بات کریں گے یہ لوگ. سو میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے کہ جی رجسٹرار نے کہا ہمیں فلاں افسر چاہیے، دین واٹ بھی ہاں چاہیے، انہیں کرنا چاہیے کہ ہاں ہم نے کہا ہے بیکاز وی وانٹ اے فیئر اینڈ گڈ انویسٹیگیٹو اس پہ چاہتے. آپ کہتے ہیں وہ جو میاں اظہر صاحب کے بھتیجے ہیں بھانجے ہیں، یہ کون سا ایکسکیوز ہے کہ ان کے بھانجے بھتیجے پھر ان کو سروے سے نکال دیں، ان کو پاکستان سے نکال دیں کہ یہ پاکستان میں بھی نہیں رہ سکتے بلا رسول صاحب، کیوں یہ میاں اظہر صاحب کے یہ بھتیجے نکل آئے ہیں، یا ان کو رہاں پر آگ رکھنا چاہیے. جو تکلیفیں ہو رہی ہیں جو میں نے پہلے بھی کہا تھا جس کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش ہے کہ ان میں سے 1-2 جو ہیں وہ ان کے حساب سے ضرورت سے زیادہ انفارمیشن رکھتے ہیں، جنہوں نے ماضی میں ان کی انویسٹیگیشن کی ہوئی ہیں، ایک چیز کو وہ جانتے ہیں. which makes them more eligible، جو ان کو eligible بناتا ہے کہ کیونکہ انہوں نے کام کیا ہوا ہے اس لیے ان کا بنتا ہے خاص طور پہ سلیکشن کرنا. اور ان کو نہیں اس پہ رونا چاہیے فلاں افسر ہو، اور جیسے وہ پرویز اپنے رشید صاحب ہمارے دوست کہہ رہے تھے کیونکہ اعتراض کر دیا ہے انہوں نے، لہٰذا آپ ان کو وہ کر دیں، ان کو ہٹ جانا چاہیے. اخلاقی طور پہ ان کو خود ریزائن کر دینا چاہیے. آپ کو تو یہ آفر کرنی چاہیے کہ ہم وہ کہتے ہیں نا اس کے ایک جملہ ہے محاورہ، سیزر وائف شوڈ بی ابو سسپیشن، کہ سیزر وائف پہ بھی شک نہیں ہونا چاہیے. سیزر کو تو چھوڑ دیں کہ غلط کام کرے گا. آپ تو کہیں جی پاکستان کی جو ٹاپ انویسٹیگیٹر جو ہے نا، آپ ان کی 5 کی نہیں 10 لوگوں کی ٹیم بنا دیں.
اور دوسرا یہ کہنا ہے کہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے اور وزیر اعظم کے بچوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے. وزیر اعظم گیلانی کے بچوں کی ہو چکی ہے. اس میں موسیٰ گیلانی جو ہیں ان کو وہ گھسیٹتے ہوئے ان کو گرفتار کر کے ان کو لے کے جا رہے ہیں. یہ ابھی آپ کو تصویر نظر آئے گی. اس کے بعد عبدالقادر گیلانی جو ہے ان کے برخوردار ہیں گیلانی صاحب کے, وہ عدالت ابھی تک ہائی سکینڈل ان پہ بھی چل رہا ہے. آپ کے بچے پہلے اور آخری نہیں. اللہ کے فضل سے اس ملک میں جو وزیر اعظم بنتا ہے بیوی بچوں سمیت بے نظیر بھٹو کے ساتھ ہوتا رہا ہے. وہ بھی پرائم منسٹر کی بیٹی تھی اور اس زمانے میں ان کی گورنمنٹ رہی تھی 85 کے بعد سے جو ہوتا رہا. سوچیں واٹس ایپ کا سکینڈل بنا دیا ہے نا. اور میں تو آج اعتزاز احسن صاحب کو سن کے میں سے مایوسی ہوئی. اندازہ کریں کہ بندے کے ساتھ کیا کچھ ہو جاتا ہے. میں ان کو قمر زمان کیرا صاحب کو سن رہا تھا. اب کیرا صاحب کی لائن ڈیفرنٹ تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ جناب کہ وہ ان کے رپورٹر کے حوالے سے وہ باتیں کر رہے تھے یا اس پہ کوشچنز کر رہے تھے اس پوری سٹوری پہ چیزوں پہ. اعتزاز احسن صاحب کی سنیں, یہ بڑے وکیل ہیں ماشاءاللہ, اس ملک کا بڑا نام ہے. حیرانی ہوتی ہے بعض دفعہ سن کے باتیں سن کے. انہوں نے کہا جناب کہ فوری طور پر اس واٹس ایپ سٹوری پہ نا فل بینچ بیٹھ جانا چاہیے. بھی کیا کرے گا فل بینچ جب آپ سپریم کورٹ کے ججز کو یہ اتھارٹی ہے, ان کے پاس یہ پاور ہے. افتخار چودھری صاحب جب نامینیٹ کرتے تھے اپنی مرضی کے افسران, اس وقت یہی لوگ جو آج واٹس ایپ کی بنا رہے ہیں نا, اس وقت بلے بلے ہوتی تھی, واہ جی بڑا بہترین افسر لگا ہے سر, اس کو چننا چاہیے سر, ہمیں اس کو لینا چاہیے. آئیڈیاز دیے جاتے تھے سارے کے سارے. سو جناب یہ کوئی سکینڈل نہیں ہے, نہ یہ بنتا ہے, اور نہ یہ ان ججز کو آپ کے خلاف کوئی کنسپریسی کی ضرورت تھی, نہ انہیں آگے سے اس کو استعمال کرنے کی ضرورت تھی. اس کو رجسٹرار کو یہ کرنا چاہتے, یہ تینوں اس وقت ان کی فیٹ سیل کر سکتے تھے. ابھی بھی انہی کے ہاتھ میں پاورز ہیں. محض کنٹروورشل کر کے ادھر سے دھمکی دلوا دو, ادھر سے میڈیا استعمال کرو. ویسے میڈیا کو ہمیشہ داد دیں, وی آر پارٹ آف اٹ. پہلے ہم اتنی بڑی یہاں دھول اٹھاتے ہیں, کرپشن ہوگی, غلط ہوگا, سکینڈل فائل کریں گے, پھر ہم اس کو اداروں کا رونا روئیں گے, بیوروکریسی کو ہم گالیاں دیں گے, کچھ نہیں ہو رہا, ہونا کچھ نہیں, بندے نہیں کھڑے ہو رہے, ایماندار افسر نہیں مل رہے, ججز کچھ نہیں کر رہے. جب ججز بھی ایکٹیو ہوتے ہیں, کچھ اچھے بیوروکریٹ بھی تھوڑے سے مل جاتے ہیں, ہم کہتے دیکھا نا انصافی ہو رہی. بیچارے وزیر اعظم, آپ کو بھی ترس آیا ہوا تھا کل دیکھے حسین نواز. اب ہمیں لگ گیا ہے کہ میں نے بعد میں سوچا کہ 2 بیویاں ہیں, 6 بچے ہیں, اتنے بیچارے یا بچے نہیں ہیں, میں جتنا بچہ سب. اچھا میں رات کو سوچا ہی چلیں اچھا ہوا, آپ کی سوچ ٹھیک ہوگی. اب یہ دیکھیں کہ جب انہوں نے کام شروع کیا, کچھ اچھے افسر مل گئے, پھر کچھ آپ کے ججز نے تھوڑی سی اس پہ سٹینڈ کیا ہے, کھڑے ہو رہے ہیں. اسی وقت میڈیا کا ایک سیکشن جو ہے میرے جیسے, میں اپنے آپ کو شامل کر لیتا ہوں, ناراض نہ ہو جائیں, میرے جیسے توپیں گنے لے کے آئے, نہیں یہ بڑی زیادتی ہو رہی, جے اے ٹی کے ممبر ٹھیک نہیں, وہ جج صاحب کے فلاں نے جو کال کی تھی وہ ٹھیک نہیں کی, نہیں یہ رجسٹرار صاحب کو دیکھ لیں, انہوں نے فلاں کا نام کیوں بتا رہی ہے, سازش ہو رہی ہے, ہم نہیں کھیلتے, یہ بڑا غلط ہوگا. میڈیا اپنے آپ کو ٹھیک کرے, ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جب بڑے لوگوں کا احتساب ہونے لگ, جب نہیں ہوتا تو بھی عامر صاحب ہم توپیں گنے اٹھا لیتے, جب ہونے لگتا ہے. میں معاف کیجیے گا, یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ کا جب کرٹیسائز ہو رہا ہے تو یہ ایشو بن گیا ہے. اپوزیشن کا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ برابری ہے عمران خان کی اور نواز شریف کی, اور جوڈیشری میں بھی پریشر ہے کہ آپ ان کی جی آئی ٹی کیوں نہیں کرتے. بھائی گورنمنٹ کا تو یہ ہے کہ عمران خان اگر اشتہاری ہے تو ہمت کریں نا, کل گرفتار کر لیں. کیوں نہیں کرتے گرفتار, انہی کے پاس ہے, ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ وہ کریں, گرفتار کریں تاکہ پتہ چلے کہ کتنی جان ہے. بہرحال ان کی جو انکوائری ہے, اگر وہ نااہل بھی ہو جاتے ہیں, وہ ان کی ذاتی انکوائری ہے, ذاتی زندگی کی. یہ پرائم منسٹر کے آفس آف دا پرائم منسٹر کی انویسٹیگیشن ہے کہ وہ مس یوز تو نہیں ہوا, کیا ہماری ٹیکس پیئرز کی پیسے کو چرایا تو نہیں گیا, یہ تفتیش ہے. فرق ہے ان کی پرائیویٹ پرسن کے طور پہ, یہاں پہ پبلک آفس ہولڈر کے طور پہ. وہی مسئلہ ہے عامر صاحب کہ یہاں پر حکمران خاندان کو اپنی وفاداریاں نظر نہیں آ رہی. اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ کل ہم جے آئی ٹی سے متعلق بھی ڈیٹیل سے بات کریں گے, اور 2013 میں جو ایمنسٹی اسکیم آئی تھی اس سے متعلق بھی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.